हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। बात होगी कराची पैकेज पे, जो बहुत फैनफेयर के साथ ओवर द वीकेंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यहाँ आए और ढोल धमाके के साथ जो है उसको कहा गया कि कराची की जो रेस्टोरेशन कह लें इंफ्रास्ट्रक्चर की, कराची के जो मसाइल हैं या जिसे कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज भी कहा जा रहा है वो होगा और उसके लिए 11 खरब से ज़ायद की रकम जो है रखी गई है। जो अभी चंद घंटे भी नहीं गुजरे थे तो सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान हो गया कि नहीं हमारे पैसे इतने हमारे इतने हैं। सिंध हुकूमत कह रही है कि इस 11 खरब में से जो है हमारे 803 जो बिलियन हैं वो उनके हैं, यानी 8 खरब उनके हैं और बाकी जो है वो वफाकी हुकूमत दे रही है। वफाकी हुकूमत का कहना है कि नहीं जनाब हमारे जो हैं 6 खरब हैं, आपको गलत फहमी हुई है। बहरहाल बिसाइड्स द पॉइंट, गलत फहमी है किसकी? वैसे मुझे तो इस बात की फ्रैंकली स्पीकिंग में समय और बड़ा अजीब लगता है क्योंकि लोग हमारे से पूछते हैं कि सर आप बताएं कि हकीकत क्या है, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, इसमें ये बात क्लियर करने की ज़रूरत ज़रा ये ज़रूर है कि ये कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, इनमें से बहुत से बल्कि जो मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं और उन्हें ख़त्म हो जाना चाहिए था अपनी मखसूस मुद्दत में, मगर वो ख़त्म नहीं हुए, जिसकी वजह ज़ाहिर नाअहली है, चाहे वो हुकूमती लेवल पे हो या जो है सिविक इदारों के लेवल पे हो। तो जो मेरे सामने इस वक्त वफाकी हुकूमत की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो कह रहे हैं कि जनाब जो K4 यानी ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई लाइन है उसके लिए उन्होंने 46 अरब रुपए उसमें रखे हैं। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 300 अरब हैं, रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए 131 अरब हैं, ग्रीन लाइन BRT जो कि पता नहीं क्यों शुरू हो के नहीं दे रही है कराची में उसके लिए भी 5 अरब रखे हैं, और रिहेबिलिटेशन ऑफ रिवर यानी जो नाले हैं यहाँ पर कराची में उनकी, और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के लिए उन्होंने 254 बिलियन रखे हैं। अब इसमें बहुत से कैच हैं, खसूसन ये जो 254 बिलियन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, वो कैसे होगा उस पर जाहिर है अभी बात करेंगे। लेकिन फ़हीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं दो गेस्ट, हमें इतना नहीं पता तो हमने सोचा कि जो फ़हीम ज़मान साबिक एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं कराची के और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इनके कम से कम इनकी लाइफ टाइम में तो कुछ 100 से ज़ायद तो ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज कराची के लिए बन ही गए होंगे जो बार बार ये देखते हैं, तो ये सरप्राइज नहीं है। मोहम्मद तोहीद साहब हैं अर्बन लैब के हमारे साथ, और ये इन्हें हमने पिछले हफ्ते भी इन दोनों से बात की थी और आज हमने कहा कि हम कॉम्बो प्लेटर पेश करते हैं। आपको क्योंकि आसान अल्फाज में समझाना चाह रहे हैं कि जनाब ये पैकेज जो है इसकी क्या इम्प्लिकेशन होगी, कितना ये इम्प्लीमेंटेबल है। तो फ़हीम साहब आपसे शुरू करते हैं। K4 बड़ा मंसूबा 46 अरब रुपए रखे गए। देखिए K4 बड़ा मंसूबा उस पर 46 अरब नहीं रखे गए, ये तो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि 46 अरब हम देंगे और 46 अरब ये टोटल 92 रखे गए, 92 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट भी इसको जी, और उसमें से 46 अरब जो है फेडरल गवर्नमेंट जी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जब मैं आ रहा था तो मुझे था कि शायद मुझसे कोई समझदारी के सवाल आपने छलांग लगा दी K4 पे। ये जो जितना भी पैकेज है कल से मैं तो उस पर बहुत मायूस था, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत ही जैसे प्लम्बर की अप्रोच होती है ना कि नाली बंद हो गई तो भंगी को बुला के उससे नाली खुलवा लो, अगर नलका नहीं काम कर रहा नलका बदल दो, ये पूरी इससे कराची ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने जा रही। ठीक है, जहाँ तक K4 की बात है, देखिए ग्रेटर कराची का जो है K2 फिर K3 अब K4, ये 2002 में ये प्रोजेक्ट के टर्म्स ऑफ रेफरेंस बने और उसके अंदर 65 करोड़ गैलन यानी 650 MGD टोटल कराची आना था। ये मुशर्रफ साहब का दौर था, मुशर्रफ साहब का एक ख़ास दिलचस्पी थी कराची में और हमारा ख्याल था कि ये हो जाएगा, जैसे आज हमारा ख्याल है कि तमाम अरबाब इख्तदार जो हैं एक छतरी के नीचे आ गए, अब तो कुछ हो ही जाएगा। उम्मीद तो यही है। 2002 में एक बना कि भाई ये K3 ख़त्म हो रहा है, अब ये तो अब नया जो प्रोजेक्ट है उसको 650 मिलियन गैलन पानी उसके थ्रू आना चाहिए। उसका जो पहला कंपोनेंट था वो 260 यानी कि 26 करोड़ गैलन। अच्छा, TORs में क्लियरली लिखा है कि हडेरो और हालजी को इस्तेमाल करते हुए कराची का जो सिस्टम एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें पानी
جو ہے وہ انجیکٹ کیا جائے گا. 2005 میں ایک کنسلٹنٹ کو وہ دے دی گئی کنسلٹنسی. یہ وہ کنسلٹنٹ ہے جس کا کوئی تاریخ میں کوئی کینال کا یا اس قسم کے پروجیکٹ کا ایکسپیرینس نہیں تھا. عثمانیہ کو نہیں, بنیادی بات ہے, ٹھیک ہے نا, مگر یہ کہ اس کو ایک ایڈوانٹیج تھا, وہ کنجر لیک کے نزدیک ہی DHA سٹی بن رہی تھی, اس کا بھی کنسلٹنٹ تھا. مگر اس میں شاید نقصان یہ ہوا کہ وہ جو K4 کا جو پلہ تھا وہ کراچی کی جگہ DHA سٹی کی طرف چلا گیا. تو وہاں پانی ملے گا اب نہیں, پانی تو خیر کسی کو نہیں ملے گا. اچھا, DHA سٹی تو ابھی میرے خیال میں ایک گھر بھی نہیں وہاں بنا ہے. DHA سٹی میں تو ابھی بن بھی گئے ہوں گے اور بنیں گے, مگر یہ کہ بہرحال چونکہ مشرف صاحب کی دور کی جو حکومت تھی, منسٹری آف ڈیفینس, DHA, ہر بندہ ایک پیج, سب کے لوگ وہ تھے. تو وہ جو اس کے اندر میرے حساب سے, اور مے بی آئی ایم آل رانگ, تو بجائے اس کے کہ جو TOR میں لکھا گیا تھا, جو فیزیبلٹی بنی کنسلٹنٹ صاحب نے, جو عثمانی اینڈ کمپنی, انہوں نے فیزیبلٹی ایسی بنائی کہ پانی بجائے آ کے ہڈیرو اور حالجی میں گرتا, وہ بالا بالا اوپر سے اس کو لے گئے. اچھا, جتنا بھی پانی آج تک کراچی کو 200 MGD یعنی 20 کروڑ گیلن کی ایک کینال ہے, دوسری 240 کی تھی, وہ اب 280 کی ریزنگ وغیرہ کر دی. تو جو 48 کروڑ گیلن ڈیلی انڈس سے, دریائے سندھ سے جو پانی آتا ہے کنجر لیک کے تھرو, وہ سارا کا سارا کنجر لیک کے جنوب سے نیشنل ہائی وے کے ساتھ سے ہوتا ہوا گھاروں سے نیشنل ہائی وے کو کراس کرتا ہے اور جاتا ہے دھابی جی پہ. دھابی جی پہ ایک ون ٹائم پمپنگ ہوتی ہے رائزنگ مینز کے ذریعے. پپری کے نزدیک, اپوزٹ پپری, ایک 4 بے بنا ہوا ہے. 4 بے کہتے ہیں ایک پنجہ نما چیز جہاں سے مختلف ڈائریکشن میں پانی نکالا جاتا ہے. وہ وہاں جاتا ہے اور پھر وہاں سے موسٹلی گریوٹی سے وہ فلو کر جاتا ہے, پپری, NEK اور ادھر ادھر COD, وہ پانی چلا جاتا ہے. اب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جو سپر ہائی وے کے پیرالل جو یہ رن کی, آپ کے نقشہ بھی نظر آ رہا ہے اسکرین پہ, اس میں جو انہوں نے اس کو کینال اور وہ کی, اس وقت میرے خیال میں گوگل کے اوپر بیٹھ کے ساری پلاننگ کر دی, اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تو کوئی 55 کلومیٹر کی تو فلمیں بنی. فلمیں مطلب یہ کہ جیسے آپ نے ایک بند ہوتا ہے وہ ایک 50-55 فٹ اونچا, اس کے بیچ میں ایک 10x10 کی کینال چل رہی ہے, 8x10 کی, جس میں 260. اچھا, اس کے بعد یہ تو ریزنگ کرنی پڑ گئی, پھر اس کے اندر کٹ کرنا پڑ گیا, پھر آپ نے ماڑو ہل پہ چڑھانا ہے. آپ یقین جانیے وہ ایسا ماڑو ہل ایسا ہے جیسے شاہین کمپلیکس سے آپ MCB ٹاور یا حبیب بینک ٹاور تک آپ نے پائپ ہوا میں لے کے جانے, کیونکہ نیچے کچھ نہیں ہے جی, اتنی اونچائی پہ, اور وہ جو پائپ ہیں وہ جائیں گے. یہ امیزنگ انجینئرنگ ہوگی. اچھا, اور خدا نہ خواستہ یہ جو پمپنگ ہے, اگر کبھی بجلی چلی گئی, ایک تو وہاں بجلی بھی ہے نہیں, اور پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں وہاں پر ایک وہ بنے گا, پاور پلانٹ بنے گا. اگر کبھی کر گئی تو جو پانی واپس آئے گا, اس کا جو بیک پریشر ہوگا وہ سب کچھ پاڑ دے گا. اچھا چلیے, وہ تو جب بابا مریں گے, پانی نہیں لا رہی ہے, نہیں, جو تو بابا مریں گے تو بیل بٹیں گے. سپر ہائی وے کے دوسری طرف, اور پھر یہ 38 RD یا 50 RD تک جو ہے پہاڑی ہیں, کوہستانی سلسلہ ہے. جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ میسو اماؤنٹس آف فلڈ آتا ہے, اور وہ جو ہے وہ اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے. کل میں K4 کے الائنمنٹ پہ تھا, جگہ جگہ سے وہ کینال جو کہ بن کے تیار ہو گئی, اس کو پانی نے اڑا دیا. تو باٹم لائن ہے کہ K4 سے پانی نہیں ملنا ہمیں. نہیں, K4 بننی کب تھی, پہلی کیا ڈیڈ لائن تھی؟ دیکھیے, K4 کنسلٹنسی تو کی, کنسلٹنٹ عثمانی اینڈ کو نے 2015-2016 میں 25 ارب روپے کے عوض K4 کا ٹھیکہ جو تھا وہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو دیا گیا. اس وقت جو آج کل چیئرمین ہیں NDA میں کے لیفٹیننٹ جنرل افضل صاحب, وہ DG تھے FWO کے. وہ 25 ارب روپے کا چلتے 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 اب 92 ارب, یعنی یہ 2018 میں کمپلیٹ ہو جانا تھا. 120, 130, 140 ارب روپے میں بھی پانی نہیں ملے گا. یہ اور یہ لوگوں کی وہ تھے نا کہ امید کی وہ دیا جلائے رکھنا, تو وہ جو جلائے کہ شاید پانی آ رہا ہے, پانی آ رہا ہے, پانی وانی نہیں آنا ہے, کیونکہ ٹیکنیکلی
جو میں دیکھ کر آیا ہوں وہ ممکن نہیں ہے. پھر میں خیال ایسی بریک میں ہم اپنے لیے پانی منگوا لیتے ہیں, میرے پاس گلاس میں پانی. ہاں چلیں ایک وقفہ لے لیتے ہیں, بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کراچی ٹرانسفارمیشن پیکیج پہ. K4 کا تذکرہ آپ نے سن لیا. اگلی بڑی چیز جو اس میں رکھی گئی ہے کہ پانی پتہ نہیں کب آئے گا K4 میں. کراچی سرکولر ریلوے کے لیے 300 ارب روپے رکھے گئے ہیں, اور ہم نے کوئی 2 مہینے پہلے فہیم صاحب کے ساتھ ہی پروگرام کیا تھا. یہ جو ہے کراچی سرکولر ریلوے جو ہے یہ 14 ارب میں کہتے ہیں کہ بن جائے گی. گول گھومتا ہے نا بس. ہاں نہیں, لیکن گول گھومنا ہے, اڑنا نہیں ہے, پتہ نہیں جو بھی ہے بار. تو یہ جو 300 ارب رکھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 100 ارب اور تو 400 ارب ہو جائے گا, تو یہ کون سا KCR ہوگا؟ دیکھیے تو بہت سمپل ہے. ٹھیک ہے نا, آپ جائکا نے بنایا تو جائکا کا پروجیکٹ جو تھا کوئی 1.8 بلین ڈالرز وغیرہ کی ایکولنٹ تھا. جائکا کو اتنا تنگ کیا وہ آخر میں چلے گئے, ٹھیک ہے نا, جاپنیز انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی. اب سی پیک میں ڈالا تو اب یہ چلا گیا 2.6 بلین ڈالرز. تو یہ جو آپ 400 ارب دیکھ رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ ڈالر کنورژن ہے سی پیک کے اس کی کمپوننٹ کی, ٹھیک ہے نا. اچھا دیکھیے اس میں 2 پرابلمز ہیں. میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں یہاں آپ کے اسٹوڈیو ہوں تو آؤڈی میں یا مرسیڈیز میں ہوں, ٹھیک ہے نا, مگر مسئلہ یہ اگر چلیے مجھے کوئی دے بھی دے تو میں اس کو مینٹین کیسے کروں گا, ٹھیک ہے نا. کراچی کی سڑکیں ایسی کھڈے میں ہیں, کھڈے پڑے ہوئے ہیں, یہ پڑے ہوئے ہیں, کہاں سے کیا ہوگا, کیا پوری سوئفٹ کے کاسٹ کا ہے, ٹھیک ہے نا. سو میرا جو ہمیشہ سے رہا ہے کہ دیکھیے چائنا میں تو 20 سال پہلے جو ٹرینز تھیں وہ آج کی ہماری جو ٹرینز ہیں ان سے بری حالت میں تھی, مگر انہوں نے اپنی کیپیسٹی ڈیولپ کی اور اب وہ اپنے ہاں بلٹ ٹرینز چلا رہے ہیں, یعنی اوسطاً 300-350 کلومیٹر ان آور, اور کوئی 14,000 کلومیٹر کا انہوں نے ٹریک جو ہے وہ بلٹ ٹرینز کے لیے وہ ڈال چکے ہیں. تو انہوں نے اس کو کیا, مگر اس سے پہلے تو ان کے ہاں بھی یہ تھا نا, مگر ٹرینیں چلتی تھیں, لوگ استعمال کرتے تھے. میں نے جو بیٹھ کے حساب کیا تھا, آپ سے بھی بات کی اور ڈان میں نے تو سیدھا جو جائکا نے ریل کی پٹری وہ اسپیسیفائی کی تھی اس کا مینوفیکچر سے کوٹیشن منگایا. کراچی کے ایک بڑے ٹھیکیدار سے کہا یہ 28 کلومیٹر کے اوپر دونوں سائڈس پہ وہ کرنی ہے آپ کو فینسنگ, اس کی کیا کاسٹ ہوگی, اگر 28 اسٹیشنز بننے سرکولر لوپ پہ اس پہ, تو وہ سارے کے الیکٹرک سے پوچھا کہ بھائی اوور ہیڈ گینٹری سے تم ہمیں ٹرین کے لیے, بجلی کی ٹرین کے لیے تم وہ دو گے تو اس کی کیا کاسٹ آئے گی. اور اس کے بعد ایک جو اس وقت ممبئی میں جو لائٹ ٹرین چل رہی ہے, جو سرکولر ریلوے بیسیکلی رائٹ ٹرین, اس کی جو کاسٹ ہے وہ ایک جرمن کمپنی کے ساتھ وہ مینوفیکچر کر رہے ہیں. وہ ایک جو وہ ہے وہ تقریباً 2.5 کروڑ روپے کی کاسٹ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کے یہاں 3 کروڑ کی آ جائے گی, 3.5 کروڑ کی. اچھا بائی دا وے جس جرمن کمپنی کے ساتھ LB بش میں اس کا وہ بول رہا ہوں, وہ کمپنی ہے جس نے آپ کی پاکستان کیریج فیکٹری 70s اور 80s میں لگا کے گئی ہے. وہ کمپنی ہے جس نے آپ کا پاکستان کام جانتے ہیں اپنا, وہ نہیں وہ کر کے گئے ہیں. آپ کی کیریج فیکٹریز پاکستان سے کیریجز باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں. میرے حساب سے میں نے بہت کھینچ تان کر کی تو 14 ارب روپے کی کاسٹ آئی. اچھا 14 ارب کو آپ ڈبل کر لیں, فہیم زمان بیوقوف ہے, 28 ارب ہو گیا, راؤنڈ آف کر لو 30 ارب. تو یہ 30 ارب 400 ارب کیسے ہو گیا؟ اس کا وہی ہے کہ آپ ٹاپ آف دا لائن, یعنی وہ چائنیز کمپنی جو کہ کوالالمپور کی میٹرو اور جو لائٹ ریلز کی جو اپ گریڈ کر رہی ہے, نکال کے وہ پھینک رہے ہیں, جو ٹاپ آف دا لائن ہو رہا ہے, اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لو بھائی مطلب جھگی میں رہنا ہے لیکن ٹیسلا چلانی ہے. توحید بھائی آپ نے بھی KCR پہ کافی کام ہے, یو ایگری؟ دیکھیں بالکل, یہ جہاں تک ابھی جو فائنینشیل اسپیکٹ میں باتیں کی, بالکل ہم متواتر یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک تو ڈیلے ہونے کا نقصان یہ ہوتا ہے پروجیکٹ کا کہ ویلیو جو ہے وہ 3 ٹائم 4 ٹائم ہو جاتی ہے. پھر اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کنسلٹنٹ بھی ایسا چن کر لاتے ہیں کہ جو سب سے مہنگا ہو نا وہ ہمیں چاہیے. اچھا وہ بھلے جو ڈیلیور کر رہا ہے وہ کوئی بہت ہی بیکار قسم کی چیز. تو اس کا میں آپ کو فرق بتا دوں بالکل کہ جائکا کی جو پلاننگ تھی, جو ان کے ٹرین اور ان کا جو مٹیریل جس طرح کی وہ استعمال بنانا چاہیے, وہ بالکل ڈفرینٹ تھا. وہ پورا پلان ہی ڈفرینٹ تھا.
اب سی پیک کے انڈر میں جو ہے یہ پلان بالکل ڈفرینٹ ہے. سمجھ لیں اس طرح کا جس طرح شہر کراچی میں ایک لوکل چلا کرتی تھی نا, اس طرح کی ہم دیکھیں گے. بلکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کچھ سوشل میڈیا کے تھرو کہ کوئی پرانی بوگیاں وغیرہ نکال کے اس کو پینٹ بھی کر رہے ہیں. یہ تو ایسے ہی بات ہے. میں آپ کو اس میں ایک چیز بتاؤں جو اس میں مین چیز ہے, جو کہ جائکا نے جب یہ پلان کیا تھا تو انہوں نے اس کا ایک کمپریہنسو سروے کیا تھا 2009 سے 2013 تک, اور وہ ابھی بھی موجود ہے. لیکن چونکہ جائکا چلا گیا, یہ چائنیز آ گئے, چائنیز نے کہا جی ہم تو کوئی کسی کو سیٹلمنٹ بھی نہیں دیں گے, یہ تو آپ کے لوگ ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے, ظاہر سی بات ہے. تو اس وقت تک یہ کلیئر بھی نہیں ہے کہ اگر جو لوگ پچھلے سال میں وہاں سے ہٹائے گئے ہیں اور کورٹ کے آرڈر کے باوجود ان کو آئدر کی ریسیٹلمنٹ مل سکے گی نہیں مل سکے گی. اس کی EIA بھی جو ہے وہ اسی وقت کی ہوئی ہے, اور سوشل اکنامک سروے بھی اسی وقت کا ہے. تو ابھی وہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ یعنی کہ بظاہر نظر نہیں آتا کہ کراچی سرکو ریلوے جس حالت میں بھی کہ چل سکے گی, ایسی کوئی صورتحال بھی نظر نہیں آ رہی. نہیں وہ کیونکہ بہت سی اب جو کراچی سرکولر ریلوے کا ٹریک ہے, بات یہ کی جاتی ہے جو کہ وہاں پر اب آبادیاں ہو گئی ہیں, جو بہت سے پھاٹک ہیں وہ بند کر کے وہاں وہ کر لیے گئے. تو کتنا مشکل ہوگا کہ وہ اس ٹریک کو کلیئر ہی کر لیا جائے پہلے. کوئی مشکل نہیں ہوگا. آپ کو وہ لے لیجئے جائکا کی اسٹڈی. پہلی بات تو یہ کہ چائنیز نے خود کوئی کام نہیں کیا, انہوں نے پاکستان ریلوے والوں نے اٹھا کے سی پیک کو میں دے دیا اور انہوں نے منوان اس کو چھاپائے, اس کے اندر کاپی پیسٹ کیا. انہوں نے کہا یار یہ ہوا ہے یہ سارا کا سارا. اچھا دیکھیے ان جائکا کی اس میں جو ٹرین کی جو الائنمنٹ ہے وہ میکسیمم 12 سے 20 میٹر کی انہوں نے, ایکچولی تو 12 اور 18 کے درمیان ہے میٹر کی, کہ جس کے اندر ان کا بھائی آپ 5.5 فٹ کا ٹریک ہوگا, 5.5 فٹ کے ٹریک جو ہیں 11 فٹ ہو گئے, بیچ میں 5 فٹ چلیے آپ جگہ چھوڑ دیجئے اور 4 فٹ یہ کر دیجئے. تو یہ اینی ویئر بٹوین 40 to 60 فیٹ. یہ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, GIS کے توحید بھی وہ ہیں, ہمارے ہاں بھی ڈان میں بھی GIS کا ہم نے دیکھا ہے کم از کم 60 فٹ کی وڈتھ آج بھی ہر جگہ, مطلب 100 کی تو ہے 150 ہے, منیمم 60-70 کی ہر جگہ پہ موجود ہے. آپ بغیر کسی ایک شخص کو ہٹائے ہوئے آپ اپنا کر سکتے ہیں. آئی ہوپ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جو مین مسئلہ ہے وہ نالوں کا کہ کیسے کیا ہوگا اس پر بھی بات کریں گے ایک وقت. ویلکم بیک. K4 اور KCR پر تو بات ہو گئی, مگر جو سب سے امپورٹنٹ اور جس کی وجہ سے کراچی نے بہت زیادہ مشکلات بھی دیکھی اس مانسون سیزن میں, وہ تھے نالے, سیویج کے نالے, برساتی نالے, اور جو اکثر ایک ہی ہیں. جو اور اب اس جو ٹرانسفارمیشن پلان ہے 254 ارب روپے رکھے گئے ہیں جس کے ان نالوں کو ٹھیک کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ری سیٹلمنٹ ہوگی لوگوں کی جو ان نالوں کے کناروں پر رہتے ہیں ان کو. تو توحید بھائی آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کتنا قابل عمل ہے یہ جو منصوبہ ہے؟ دیکھیے یہ منصوبہ پہلے تو اس میں 2 کمپوننٹ آپ نے بتایا کہ ایک نالوں کی جو ہے وہ صفائی ہوگی, دوسرا اس کے ارد گرد جو ہے یعنی اس کی وڈتھ کو جو ہے وہ واپس ریسٹور کیا جائے گا. جیسے پہلے تھی کہا جاتا ہے کہ گجر نالے کی وڈتھ جو ہے کوئی 150-200 فٹ ہوا کرتی تھی اور آج جو ہے وہ چند فٹ رہ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسٹڈی کون کنڈکٹ کرے گا, کیا پیٹرن ہوگا اس کا, کیا وہ اسٹڈی اسی طرح کی ہوگی جس طرح لیاری ایکسپریس وے کے لیے اسٹڈی کی گئی تھی. وہ آج تک جو ہے وہ لوگ بیچارے جو ہے لیاری ایکسپریس وے سیٹلمنٹ کے آفس کے چکر لگا رہے ہیں کہ جی ہم اصل افیکٹیز تھے اور وہ الاٹمنٹ تو کسی اور کو مل گئی. تو ایک تو وہ چیز ہو گئی جو کہ عام طور پہ کچی آبادیوں کے ساتھ یا اس طرح کے ان لوگوں کے ساتھ یہی بیہیویئر ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو بھی ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے چیزوں کو جو ہے ترتیب دیتے ہیں. تو ایک تو ٹرانسپیرنٹ سروے ہونا اس کا ایک چیز ہے. دوسرا جیسے کہ فہیم صاحب نے آپ کے ہی پروگرام میں لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ آج تک ہم نے یہ کیلکولیٹ نہیں کیا کہ ہمارا جو سیوریج ہے یا ایون کہ اگر ہم ایک مائل اسٹون بنائیں کہ 100 ملی میٹر کی اگر بارش ہوتی ہے تو ہمارے ان نالوں کی اس وقت کیرنگ کیپیسٹی ہے کیا ایکچوئل. اچھا جب اگر کوئی بارش کی سچویشن آ جاتی ہے تو کتنا ہمیں کیپیسٹی چاہیے کتنی ایکچوئل, یہ کوئی اسٹڈی اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی, اور شاید اس کا بھی حصہ نہ بنے. یہ بس انہی 2 پوائنٹس کے ساتھ میں یہ چیز آگے بڑھ جائے گی اور یہ پروجیکٹ شاید اس طرح ہو جائے اگر ہوا تو. اچھا اس میں پھر یہ کہ اب جو جیسے کیپٹل سوسائٹی ہے وہ ایک چوکنگ پوائنٹ ہے, ڈیفینس فیز 7 ہے وہ ایک چوکنگ پوائنٹ ہے, کیا اس کو بھی ہٹایا جائے گا اسی انداز میں
جس طرح گجر نالے پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ مشینری لے کر ادارے پہنچ گئے اور کہہ رہے ہیں جی ہم جو ہے وہ سافٹ انکروچمنٹ ہٹا رہے ہیں ابھی، اور یہ پہلا فیز ہے، لیکن یہ بھی کہہ رہے ہیں پہلا فیز ہے۔ دوسری طرف ایک بیانیہ یہ آتا ہے کہ جی ہم کسی کو گھر نہیں توڑیں گے جب تک ریسیٹلمنٹ نہ دیں، تو ریسیٹلمنٹ ایک دن میں نہیں دی جائے گی کیونکہ بارش تو کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ اس میں دو طرح کی پلاننگ ہمیں کرنی پڑے گی، ایک شارٹ ٹرم پلان بنائیں اور ایک لانگ ٹرم پلان بنائیں، تاکہ ایسا نہ ہو نا جیسے ابھی ہم نے جو پچھلے مہینے فیس کیا ہم دوبارہ اسی سچویشن پہ کھڑے ہوں اور وہی پورا کراچی جو ہے وہ شور کر رہا ہو۔ تو ایک اس میں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ میں ہم چل سکتے ہیں۔ دوسرا جو اس میں سب سے اہم مسئلہ ہے، جب تک ہم شہر کراچی کے ویسٹ مینجمنٹ کو کنٹرول نہیں کریں گے تو نالوں کی صفائی چلے ہم کہتے ہیں جی این ڈی ایم اے کر کے چلا گیا یا کوئی بھی ادارہ کر کے چلا گیا، ون ٹائم ہی ہوگی نا۔ اب اس کو اس پروجیکٹ اس کی سسٹینیبلٹی کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ اس کی بھی کے سی آر کی بھی، جو بھی پروجیکٹ ہم لے رہے ہیں چلیں اس کو ون ٹائم اپنے کر دیا ٹرانسفارمیشن کے نام پہ، کوئی فیڈرل کر گیا جو بھی ہو گیا، سسٹینیبلٹی پہ کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ اس میں سارے اسٹیک ہولڈر شامل ہی نہیں ہیں۔ اگر اچھا ایسا تو نہیں ہے ایک ہی دفعہ کر دیا اور نالے ایک دفعہ صاف ہو گئے تو ظاہر ہے اگلے دن بقول آپ کے کہ وہ بھر جاتے ہیں دوبارہ سے، تو یہ ویسٹ کا کیا کریں گے؟ سوال پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیے ویسٹ کو کیا کرنا چاہیے تو وہ تو میں بتا سکتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ پراپر گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز بنائیے، محلوں سے گاربیج اٹھائیے، گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز پہ لائیے، اس کو کمپیکٹ کیجئے، اس کو آپ لینڈ فل پہ لے جائیے، ریسائکلنگ یونٹس پہ لے جائیے، اور یہ سارا کا سارا ایک پروفیٹیبل کمرشلی وائبل کام ہے۔ گاربیج ٹو گولڈ ٹائپ چیز ہے نا یہ تو یہ مگر اب لیکن نہیں کرنا مسئلہ میں نے شروع میں کہا تھا نا، یہ پلمبرز اپروچ ہے کہ بھنگی بلاؤ وہ تیزاب ڈال کے دے گا اور ورنہ نلکا بدل دو۔ تو اس طرح سے کراچی جیسی میگا سٹی کے مسائل کو آپ حل نہیں کر سکتے۔ ہم تو پچھلے جب سے یہ بارشیں ہوئی ہیں اور بات ہوئی نا آپ کے پروگرام میں مطلب عارضی جگاڑ نہیں چلے گا، یہ عارضی جگاڑ چلے گا۔ ہم تو جگاڑو قوم ہیں سر، ہم تو یہی کام کرتے ہیں۔ بدنصیبی یہ ہے کہ عارضی جگاڑ سے آگے کسی کی سمجھ نہیں ہے۔ یہی تو جہاں جگاڑ بھی عارضی ہو تو وہ جگاڑ وہ بھی عارضی، 11 کھرب آپ خرچ کرو گے، یہ کس اچھا یہ کہاں سے آئیں گے، کہاں سے؟ یہ تو سوال ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، یہ بات ہو رہی تھی، میں نے کہا یار وفاقی حکومت دے، صوبائی حکومت دے، جانا تو میرے اور آپ کی جیب میں ہے نا۔ وفاقی حکومت نے نہ تو کوئی سونے کی کان لگائی ہوئی ہے، نہ انہوں نے کوئی ہیرے کی کان لگائی ہوئی ہے، تو بیسکلی تو ہمارے ٹیکسز کا پیسہ ہے، چاہے آپ وہ ادھر سے گھما کے لو ادھر سے۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ ہم سے پیسے لے رہے ہو اس کو کم سے کم اگر استعمال کرنا ہے قاعدے سے کر لو، یہ لو، مگر وہ بھی نہیں۔ ایک تو پروجیکٹس نہیں ہونے چاہیے، جیسے توحید نے بھی کہا کہ سسٹینیبل اپروچ ہونی چاہیے ڈیولپمنٹ کی طرف، ری سیٹلمنٹ کی طرف، اس کے اوپر تاکہ وہ چل سکے۔ اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے 24 گھنٹے کے لیے، 24 گھنٹے میں خل وزیر اعظم تو شاید 18 گھنٹے کے لیے آئے تھے، اور وہ یا 12 گھنٹے، 8 گھنٹے کے لیے شہر کراچی اس طرح مطلب ڈیل نہیں ہو سکتا۔ تو آئے آ کے انہوں نے اناؤنس کیا، انہوں نے کہا اس سے بڑا پروجیکٹ نہیں ہوگا، اور وہ پھر پروجیکٹس دے کے چلے گئے۔ ان پروجیکٹس میں ہمارا جو طریقہ کار ہے اس وقت تک کا، چاہے وہ فیڈرل ہو چاہے وہ پروونس ہو، کوئی بھی لیئر ہو، وہ یہ کہتے ہیں 25 روپے والا کام خوشی خوشی 100 روپے میں ان سے کروا لیں گے اور کہیں گے جی بہت اچھا ہو گیا، بہترین ہو گیا، اور بعد میں پھر وہ بھلے وہ فلاپ ہو جائے یا بعد میں پھر 1000 روپے دے کے اس کو وہ مسئلہ نہیں، ہاں وہ بعد میں چلے جی اچھا ہوتا ہے۔ آئی آلویز لائک کہ کوئی پازیٹیو نوٹ پہ اینڈ ہو، تو اس سے زیادہ پازیٹیو نوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ وقفہ لے لیں۔ کافر کھان والے لوگ انہاں دے ٹھڈ بھرنے ہی نہیں گئے، اے رب نو کی جواب دین گے؟ اے کی جواب دین گے رب نو؟ انہاں نو نہیں پتہ کہ رب دے پیش بھی ہونا، وڈی عدالت رب دی جا، اسی تے رب کول انصاف منگدے ہاں، اسی رب کول انصاف منگدے ہاں، انہاں نو رب جواب دے گا، انہاں نو تریا جاندیاں نو رب انہاں نو کنیپ کرے، انہاں نو بغیر گلاں باتاں تو رب کنیپ کرے، انہاں دا بیڑا غرق ہوے، انہاں دا کھانا خراب ہوے، انہاں دا ککھ نہ رہے، انہاں دا ککھ نہ رہے، انہاں دی تریا جاندیاں دی محنتاں ہون، انہاں نو رب انصاف میرا رب انہاں نیلی چھت والا جاندا ہے، میرے خاندان دے وچ رب جاندا ہے کہ کوئی کسے نہ برا کیتا ہوے، کسے دا کوئی
یہ والدہ ہیں SCCP کے ایک سینئر افسر ساجد گوندل، جن کو گزشتہ جمعے کے دن سے وہ لاپتہ ہیں، اور ان کی گاڑی جو ہے نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل جو کہ شہزاد ٹاؤن ہے وہاں سے ملی ہے، اور ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ ان کو کون اٹھا کے لے کے گیا ہے۔ FIR نامعلوم افراد کے خلاف کٹ گئی ہے، مگر ابھی تک پتہ نہیں لگا ہے۔ اور یہ جو دہائی دے رہی تھی ان کی والدہ، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جہاں اس کیس کی سماعت ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا ارجنٹ نوٹس لیا تھا ہفتے کے دن، اور کہا تھا کہ پیر کے روز یعنی آج کے روز 2 بجے تک ساجد گوندل کو بازیاب کرایا جائے، اور سیکرٹری داخلہ کو بھی طلب کیا تھا۔ آج سیکرٹری داخلہ بھی آئے، بالکل سیکرٹری داخلہ بھی آئے، اور اگر اس کیس میں کوئی ایک امید کی کرن ہے، اور وہ بھی ایک بہت باریک کرن ہے، وہ ہے جسٹس اطہر بن اللہ صاحب۔ بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کافی باتیں کی انٹیریئر سیکرٹری کی کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی ناکامی تو مانیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ان سے یہ پوچھا کہ اگر یہ کسی وفاقی منسٹر کے بیٹے ہوتے تو آپ نے کیا کیا ہوتا، اور یہ پوچھا کہ کیا آپ نے وزیر اعظم صاحب کو یہ بتایا ہے، کیونکہ اگر آپ نے وزیر اعظم صاحب کو بتایا ہوتا تو یقیناً اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جاتا۔ اچھا، یہ نہ کوئی پہلا واقعہ ہے بدقسمتی سے، نہ ہی یہ کوئی آخری واقعہ ہوگا اس طرح کا ان سیف سٹی پروجیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ متی اللہ جان کے کیس کا کیا بنا؟ کچھ نہیں، اس کی CCTV فوٹیج جو ہے وہی اویلیبل نہیں ہے، کوئی اس کی تفتیش آگے نہیں بڑھی ہے۔ تو اسکول سے وہ اس کی نکلی تھی نا، وہ جو سیف سٹی والوں کی تھی وہ اویلیبل نہیں ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے کیمرے بند ہو جاتے ہیں، کمپیوٹر وائرس آ جاتا ہے، کیس میں بھی یہی ہوا۔ یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کچھ نہیں پتا۔ اچھا، پولیس سے اگر آپ بات کریں، اور ظاہر ہے اس لیول پہ جو آج میں نے بھی کی، ایک وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کی وٹنس تھا جس کو پولیس نے پھر جس سے بات بھی کی ہے، اس نے دیکھا ہے کہ ان کو 4 گاڑیاں آئی تھیں، ان کو روک کر کے لے کر کے گئے ہیں، اور یہ اس گاڑی کے پیچھے تھے، اور ان کو بھی کہا گیا کہ آپ نکل جائیں یہاں سے۔ اور جو ہے اچھا، اس میں کوئی ڈالے وغیرہ نہیں تھے، اور یہ کہا گیا کہ سوئفٹ ٹائپ کی 4 گاڑیاں تھیں چھوٹی، جن میں جو انہیں لے کر کے گئی ہیں۔ ساتھ ہی تفتیشی جو افسر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بتا دیا ہے اپنے اعلیٰ افسران کو یہ کون ہے، کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے، اب وہ جانیں اور عدالت جانے۔ عدالت نے 17 تاریخ تک کا نوٹس دیا ہے دوبارہ، اور منسٹر جو ہے وفاقی وزیر داخلہ ان کو بھی بلا لیا ہے کہ آپ بتائیں۔ تو وسعت، آپ کوئی سرپرائز ہوئے اس کیس کے بارے میں؟ دیکھو یار، بات یہ ہے کہ ہر طرف بے بسی ہے نظر آتی ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ ہوا کیا، یہ بیچارہ سیکریٹری داخلہ یہ کیا کر لے گا، یہ کمشنر جو اسلام آباد کا ہے یہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا، یہ جو IG اسلام آباد ہے یہ کیا کر لے گا۔ متی اللہ جان کا کیس ہو، یہ والا کیس ہو، کوئی بھی کیس ہو، ظاہر عدالت انہیں ہی بلا کے انہیں جھاڑ سکتی ہے۔ اس سے آگے کیا کیا جا سکتا ہے یہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ تو آپس میں یہ سارا گول گول گھوم رہا ہے، سب سمجھتے ہیں اور سب چپ ہیں۔ حال ایسا نہیں کہ تم سے کہیں، سارا معاملہ یہ چل رہا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور اس پر ایک ہی چیز کہی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کے لیے ایک میں بات ایڈ کر لوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وفاقی کابینہ جس کا اجلاس کل ہو رہا ہے وہ اس کو ٹیک اپ کرے، اور 17 تاریخ تک جس درمیان 2 وفاقی کابینہ کے اجلاس ہوں گے۔ وفاقی کابینہ کے کچھ ممبرز نے ٹویٹ کر دیے، اب میں خیال یہی کافی ہے۔ چلیں، لیکن وہ ٹویٹ کیے ہوئے بھی اتنا ہی عرصہ ہو گیا جتنا عرصہ ساجد گوندل کو، تو مطلب کہ اب دوبارہ ٹویٹ کرنے کا ٹائم ہوتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی نوٹ پر آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔